बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे या किसी भी मुल्क के पनपने आगे बढ़ने के लिए चंद जो बुनियादी चीज़ें हैं उनमें अमन व अमान का क़याम है, और दूसरी मईशत के पैसा शैसा और गुर्बत कितनी, महंगाई कितनी, लोगों के लिए किया क्या जा रहा है, और तीसरी वो चीज़ है जिसे कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन के बाद जो हम काउंसलर नहीं बनाते। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, और वो मगरिब को जो ज़्यादा जानते हैं वो ज़्यादा जानते भी होंगे कि वहाँ पे कम्युनिटी लेवल की बातें होती हैं। छोटी जगह से सड़क ठीक है, बच्चों के स्कूल से ही काम कर रहे हैं, और जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल के लिए क्या करना चाहिए, और वहीं से आगे फिर बढ़ा जाता है। और फिर ये जो हम हर जलसा एहतजाज डी चौक और पार्लियामेंट के सामने करते हैं, यहाँ कानून साजी होती है। अमलन जो आपको फौरी रिलीफ है वो आपके जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे मिलता है। इन्हीं तीनों मौज़ूआत पे बात करेंगे कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हमारे मुल्क की जो रियासती ज़िम्मेदारान थे वो तमाम शरीक हुए। उसके बाद वज़ीर दाखिला ने ब्रीफिंग दी, जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने, और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब भी बात थी, और उन्होंने बताया कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, जिसमें जो चंद चीदा नुकात थे उनमें कलअदम TTP से मुज़ाकरात की, और उस पर बड़ी ख़बरें, बड़े शज़रे, बड़े तबसरे हो रहे थे कि आइन के तहत होंगे, जो भी आइन कहता है उसके तहत उनसे कैसे बातचीत हो सकती है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और अमन व अमान के क़याम में कैसे कैसे इक़दामात किए जा सकते हैं। दीगर बहुत सारी बातें भी उन्होंने की। इसके साथ साथ मुआशी तौर पे जो हम ये सुन रहे थे, और जो माजी के हुक्मरान थे वो भी यही कह रहे थे खुदा न खास्ता श्रीलंका ना बन जाए, और बहुत कुछ उन्होंने कहा। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने और मौजूदा इत्तेहादी जो जमातें हैं उन्होंने इन हालात में भी अगर हुकूमत संभाली है तो कुछ सोच के संभाला होगा यकीनन। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी आ रही हैं, जिस तरह चीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनका ट्वीट भी सामने आया, बयान भी सामने आया, और 2 अरब 30 करोड़ डॉलर वो चंद दिनों में पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। और इसी तरह IMF से जो पैकेज की बात थी, और उस पर भी बहुत सारी बातें, माजी में तो यही कहा जाता रहा ना जी ना, मैं खुदकुशी कर लैसा, लेकिन हमने ये भी देखा कि उसके बगैर फिर गुजारे भी मुमकिन नहीं हो रहे। या तो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, लेकिन जब दस्ते नगर होंगे तो शराइत तो मानना पड़ेंगी। अल्लाह करे कि ये सारी जमातें मिल के कुछ ऐसा रास्ता इख्तियार कर लें कि जो पैदा होने वाला बच्चा भी है वो भी मकरूज़ है, और अल्लाह ही खैर करे। इसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं, और जो 31 जुलाई को होना थे, मगर मुस्लिम लीग नून, PTI और दीगर जमातें उसमें अदालत में मौजूद थीं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया। और जब ये पूछा भी गया कि कितने दिनों में इलेक्शन करा सकते हैं, तो कहा गया कि 60 से 65 दिन लग सकते हैं। लिहाजा जो इस पे पूरी नई हल्का बंदियाँ भी होंगी। और इसके साथ साथ सिंध के अंदर पहला मरहला जो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शंस का है वो 14 अजला में 26 जून को शुरू हो रहा है, और इसके अंदर भी जो सियासी जमातें हैं उनकी शिद्दत और हिद्दत में इजाफ़ा है, और इल्ज़ामात भी हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना भी है। अल्लाह करे कि वाक़यतन अवाम की खिदमत की तरफ सबके जो मैनिफेस्टो बड़े शानदार और बड़े जानदार हैं उस पर अमल दरामद भी हो जाए। इसी पे आज बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे मईशत हैं जनाब शकील रामे, बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। इसी तरह हमें ज्वाइन किया है रेहान हाशमी साहब ने, अगर आ गए हैं तो, और वो अभी पहुंच जाएंगे कराची स्टूडियोज़ में कुछ देर में। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा डॉक्टर शाजिया सोबिया सोमरो ने, रुकने कौमी असम्बली हैं, और जनाब राना एहसन अफजल साहब ने, और सबको मैं वेलकम भी कहता हूं। स्टूडियो से बात शुरू कर लेते हैं जी। जो मैंने बड़ा आसान सा इब्तदाइया दिया है, अमन व अमान भी, मईशत भी, और बुनियादी चीज़ मेरे महल्ले की, विलेज की, काउंसिल की, ये तीनों चीज़ों को किस तरह हम लिंक करते हैं? देखिए, हर सब्जेक्ट अपने आप में ना एक बहुत बड़ा है। जो भी रियासत अगर आप देखें ना, जिस हम सिस्टम में रह रहे हैं इसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम।
اس سسٹم کا جو بنیادی چیز تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جہاں ونرز بھی ہوں گے لوزرز بھی ہوں گے یا اور ونر سے لے کے لوزر کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اور وہاں آئے گی اسٹیٹ، وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گی، رائٹ چاہے وہ معاشی اشاریہ ہوں، چاہے وہ آپ کی فیسلٹیز ہوں، چاہے آپ کا امن و امان ہو. سو اس پورے سسٹم میں جو لنچ پن ہے نا وہ ہے اسٹیٹ، حکومتی ادارے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سے کیا حکومتی اداروں میں سنرجی ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں ہم اس بلدیاتی انتخابات کی بات کرتے ہیں، اس میں سب سے بڑی ہرڈل یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آپ دیکھ لیں ابھی کسی ایک نہیں سب کو دیکھیں، ان کی حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہوئیں. یعنی کہ ہم پچھلے سالوں میں دیکھ لیں پنجاب میں بھی نہیں ہو رہے تھے، کے پی کے میں بھی نہیں ہو رہے تھے، اسلام آباد میں کتنے سالوں سے یعنی کہ کوئی ہوئے ہی نہیں ہے. بلکہ سیکٹری الیکشن کمیشن یہ کہہ رہے تھے کل شاید کہ جناب سیاسی جماعتیں تو خود تاخیری حربے استعمال کر رہی ہیں. یہی تو بات ہے. اب یہ جب اپنی یعنی کہ جمہوریت کو کٹ کریں گے تو کس منہ سے یہ بات کریں گے جمہوریت؟ نمبر ایک. نمبر دو، اب جب ہم نے یہ بات کی ہے کہ لوکل الیکشنز کس طرح ہونے چاہیے، کیوں کانسٹیٹیوشن میں بتاتا ہے نا اس طرح ہونا چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، ہر چیز درج اور ہے. کانسٹیٹیوشن میں دو تین چیزیں اور بھی درج ہیں. ایک جو کہا گیا تھا جی اپنے ان کی بنیادی صحت ایجوکیشن اور خوراک اور بنیادی دوسری سہولتوں کا خیال رکھنا ہے. ہم صبح شام یہ کانسٹیٹیوشن کی ریٹ لگاتے ہیں، کیا ان شقوں کو وائلیٹ کرنا کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے کے برابر نہیں ہے؟ اگر ہم ایک بندے کو تو کہتے ہیں جس نے کانسٹیٹیوشن یہ کر دیا کانسٹیٹیوشن وہ کر دیا، مگر ابھی جو پٹرولیم لیوی ہے اس کو منی بل میں لانا کیا وہ کانسٹیٹیوشن میں تھا کہ یہاں کانسٹیٹیوشن کے کنٹراری ہے؟ یعنی کہ بہت سی چیزیں یہ ڈیفائن اب یہ ہو رہا ہے ہماری پولیٹکس میں یا ہماری اسٹیٹ میں کہ جو بندہ غلط کام کر رہا ہے اگر تو میری پارٹی کا ہے تو چپ، اگر وہ دوسری پارٹی کا تو پھر شور مچانا ہے. آپ کسی چیز پہ دیکھیں ایگری کریں. اکانومی چلیں کچھ اہل سیاست سے پوچھ لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تب تک آپ کے لیے پانی شانی بھی پہنچتا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے گا تینوں چیزیں، امن و امان کا قیام، پھر بلدیاتی الیکشن، بنیادی ڈھانچہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت، یہ آپ سب نے بیڑا تو اٹھا لیا ہے، کیسے کیسے چلا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اس جگہ پہ آئے ہیں، یونائیٹڈ حکومت کا حصہ بنے ہیں، تو میرے خیال میں ہم یہی ہمارا پلان تھا کہ ہم سب سے پہلے معیشت کو مستحکم کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاسک ہے وہ ہے الیکٹورل ریفارم. تو جس طرح سے آپ نے آئین کی وائلنس کا بتایا کہ وائلیشن ہو رہی ہے، اور جس طرح سے ساری چیزیں بتائی گئیں، دیکھیں ہم لوگ کرٹیسزم کو کبھی بھی ایز اے کرٹیسزم نہیں لیتے ہیں. ہم اس کو وہ چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں اور ان میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ڈیلیمیٹیشن دیکھیں، جیسے اسلام آباد کے الیکشنز پہلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوئے تھے، پوسٹ پون ہوئے تھے، وہ بھی شاید یہی ریزن تھا کہ جو نئے سیکٹر اسلام آباد میں بن رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کی ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے، ہمارے پاس ان کی جو جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ایئرپورٹ تک پورا شہر لے کے جا رہے ہیں، وہ کس کی پرمیشن سے ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے. جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، اگر ان کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے یا ان کے اوپر کوئی بیریئر لگایا جاتا ہے تو جی لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے پیسے لگے ہوئے ہیں. تو جب تک ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا، ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا، تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے سندھ میں سینسز جو ہے کنٹروورشل بات بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ سے سینسز ہو رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک سینسز ہونے پہ کتنا بجٹ لگتا ہے. اور وہی چیز ہے کہ ہمارے پاس مین پرابلم جو ہے وہ ہماری معیشت ہے، جو ہمارے سب جگہ پہ ہر چیز کے لیے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. یہی ریزن ہے کہ ہم نے اگر پوسٹ پون کروائے ہیں یا کیے ہیں الیکشنز کو تو صرف اور صرف بجٹ کے پاس ہونے تک کا ہے، کہ جیسے ہی بجٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس اسلام آباد کا جو نئے سیکٹرز ہیں ان کا کوئی ڈیٹا آ جاتا ہے، تو میرے خیال میں الیکشن سے بھاگنے والے ہم نہیں ہیں.
آپ الیکشن سے بھاگنے الیکشن والے نہیں ہیں. میں ریحان ہاشمی بالکل صاحب کو بھی ویلکم کہنا چاہوں گا. ریحان بھائی, میں اس سے پہلے کہ احسن بھائی کی طرف جاؤں, آپ یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی الیکشن یہ ہمیں ہمیشہ ہر جگہ ہی ویسے ڈر لگا رہتا ہے. اب تو ایسی سیاست ہو گئی ہے کہ پھڑ لو تو مار لو, لیکن کراچی حیدرآباد کے حوالے سے جب بھی ہم سنتے ہیں تو بڑا ایک تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے. اب کیسے حالات نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کراچی خاص طور پر اگر کراچی کی ڈسکشن کریں تو کراچی اکنامک ہب ہے, اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کنسرن تمام لوگوں کو جو محب وطن پاکستانی ہیں, پاکستان کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں, تو کراچی کے حوالے سے کنسرن ہونا چاہیے. ریونیو جنریٹ کر کے دیکھتا ہے اپروکسیمیٹلی 70%, ملک کی اکانومی کو رن کرتا ہے. اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جن کو پاکستان میں شاید نام نہیں سنا ہوگا لیکن کراچی میں آ کے وہ الیکشن بھی لڑتی ہیں. المیہ کیا ہے کہ من حیث القوم ہمارے پاس جو انسٹیٹیوشن کا ایز اے لوکل گورنمنٹ ایز اے انسٹیٹیوشن اس کا تسلسل قائم رہنا چاہیے. آرٹیکل 140A کے مطابق وہ بدقسمتی سے نہیں ہے. اور میں آرٹیکل 140A کیا, آپ دیگر جو قوانین ہیں ان کی بات کر لیں. سینسز ہو جانے چاہیے ہر ایک دہائی کے بعد, نہیں ہو رہے. تسلسل قائم نہیں رہے گا جب چیزوں کا, تو چیزیں بربادی کی طرف جائیں گی. اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بالخصوص آج کراچی کے لوگ, وہ لوگ جو کہ ایک کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہیوج اپنا ٹیکسز کے مد میں, وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. اچھا, اب جب تسلسل نہیں ہے, سنجیدگی نہیں ہے, اور پارلیمانی سیاست میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اگر کوئی پارلیمنٹیرین کرواتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں, لوکل گورنمنٹ نرسری ہے ڈیموکریسی کی, اور یہ وہی ڈیموکریسی ہے جو کہ ہمارے 75 سالہ تاریخ میں اگر آپ اس کو انالائز کریں تو جو کثیر سال ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو دور میں رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سینسس بھی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کی اعدادی طور پہ آپ کو گنا نہیں گیا, تو آپ فنڈز ایلوکیشن کیسے کریں گے؟ تو دوسری جانب جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو فنڈ دے کر وہ سیاسی مراد کے صورت میں سمجھیں آپ یا کسی بھی صورت میں سمجھیں, وہ دیا جاتا رہا. اس طرح حالات خراب ہوئے. اور آج بنیادی سہولیات جو کہ میگا سٹی ہوتا ہے وہاں پر تسلسل ہونا چاہیے پالیسیز کا, اور اکانومی کے حوالے سے بھی تسلسل رہنا چاہیے تھا. جو اکانومی میں آپ دیکھ رہے ہیں جو زوال آ رہا ہے وہ تسلسل نہیں ہے, وہ کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں ہے. کراچی میں خاص طور پر آج ہم اگر بات کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے جو اتحاد کیا تھا اس کی ایک شق یہ تھی کہ کراچی کو بھرپور طریقے سے, پراپر طریقے سے, غیر جانبدار انداز میں گنا جائے. ری سینسز ہونے چاہیے, یہ ہمارا اسٹانس ہے, اور ہونا بھی اس لیے چاہیے کیونکہ کراچی کی آبادی اگر دیگر ملک کے حصوں سے اگر آپ انالائز کریں تو اس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے دیگر شہروں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برتھ ریٹ بھی ہے, انفلو بھی ہے, پاپولیشن انفلو ہے, ڈینسلی پاپولیشن ہے. تو اسی طرح آبادی کے تناسب سے اس کو فنڈز ایلوکیشن ہونے چاہیے, اور یہی MQM پاکستان تھرو آؤٹ اسٹانس لیتی رہی ہے اور آج بھی کہتی ہے کہ کراچی میں رہنے والا کوئی بھی کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو, لیکن کراچی میں اگر بسا ہوا ہے تو اس کی میونسپلٹی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کی تعداد کے تناسب سے اس کو فنڈز کی ایلوکیشن ہونی چاہیے. بدقسمتی سے نہیں ہو رہی. پچھلی گورنمنٹ کہتی تھی کہ نیشنل فائنانس کمیشن پورا دیتے ہیں پروونسز کو, تو دوسری جانب سندھ گورنمنٹ یعنی کہ پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے کہتے تھے کہ نہیں دے رہے. تو ان کا یہ تنازع بنا رہا. پھر ڈسٹرکٹس لیول پر جو PFC ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. کئی ارب روپے واجب الادا رہے. اور چلے ریحان بھائی, اب تو سارے جو ہے وہ ایک ہی کشتی میں سوار ہیں, آپ اتحادی ہیں, لہٰذا میں ایک راؤنڈ پورا کر لوں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اسی ٹاپک پہ. جی احسن بھائی, یہ بتائیے گا کہ امن و امان کے قیام کے لیے ڈیفینیٹلی فور شور ہمیں ہر ایک کو اپنی کوشش کرنی بھی چاہیے اور اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا چاہیے. مسجد مکتب سے, ممبر و محراب سے بھی امن کی بات آنی چاہیے, میڈیا کو بھی یہی کرنا چاہیے, اہل سیاست کو بھی یہی کرنا چاہیے, سب کو یہی کرنا چاہیے. لیکن جس قسم کی شدتیں اور حدتیں بیان بازیوں میں آ چکی ہیں اور وہ نفرتیں گلی محلے تک پہنچائی جائیں گی, تو امن کیسے رہے گا اور پھر یہ الیکشن کیسے پرامن ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینوں پوائنٹس آپ کے بہت اہم ہیں کسی بھی ملک کے لیے. آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہارمنی یا ورکنگ ریلیشن شپ کی شاید بات کر رہے ہیں. جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے,
جہاں ہم ٹیررزم اور لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کی, دیکھیں جو پارلیمانی جمہوریت ہوتی ہے اس کے دو بڑے میجر پلرز ہیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ. اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اندر کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا, ان کی آپس میں کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, مشاورت بھی ہوتی ہے اور ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. بدقسمتی سے وہ پچھلے 4 سال ہم نے نہیں دیکھا, اور حکومت کی جو پالیسی تھی وہ مشاورتی پالیسی نہیں تھی. آج میں سمجھتا ہوں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ پارلیمانی جو نظام ہے یا جو پارلیمانی, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر لیجیے اگر. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے, فرمائیے گا. گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا بہت ضروری ہے, کنسنسس بنانا بڑا ضروری ہے. اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس طرح دیکھا کہ 2008 سے 2018 تک جو گورنمنٹ اپوزیشن تھی اس کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا. نیشنل اسمبلی کی جو تھی آپ نے اس میں 18ویں ترمیم دیکھی. اسی طرح آپ نے جو 2013 سے 18 کا پیریڈ تھا اس کے اندر آپ نے جو الیکٹورل ایکٹ آپ 2017 لے کے آئے جو ایک کنسنسس سے لے کے آئے. تو یہ بڑا ضروری ہے یہ پوائنٹ, اور میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پی ٹی آئی کو نیشنل اسمبلی کی اپوزیشن کرنی چاہیے, ان کو اسمبلیوں میں آ کے بیٹھنا چاہیے, وہاں تنقید کرنی چاہیے ہے. اور جو یہ ایک ہلڑ بازی کا جو ماحول ہے جہاں آپ چیخم پکار کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں اور بولنے کا موقع دیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہماری پارٹی کی بھی یہی پالیسی ہے, اور ہم کوشش کریں گے جتنی دیر بھی ہماری حکومت ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسمبلیوں میں لے کے آئیں. یہ چیز تو طے ہوگی. دوسرا لوکل باڈیز پہ میں بڑا مختصراً میں اپنا پوائنٹ ایک ریز کرنا چاہوں گا کہ لوکل باڈیز دیکھیں گراس روٹ لیول پہ سیاست بڑی ضروری ہوتی ہے. بدقسمتی سے آج تک اس کا تسلسل نہیں بن سکا, اور جتنی بھی جماعتیں آتی ہیں پروونشل حکومتیں جن کی ہوتی ہیں وہ اپنے مطابق لاز کو امینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوکل باڈی لاز کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ بھی نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے کہ ساری جماعتیں مل کے بیٹھ کے صوبوں کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ لا کے اوپر کنسنسس کے ساتھ اس کے اوپر لا بنائیں تاکہ وہ سب کو قبول ہو, اور وہ سب کو اگر قبول ہوگا تو پھر اس پہ چھیڑ خانی نہیں ہوگی, اور اس کو ہر تھوڑے عرصے بعد اس کے اندر امینڈمنٹس یا اس کی مکمل تبدیلی جو ہے وہ کرنے سے بہتر ہے یہ تسلسل سے چلے گا. لیکن جہاں ہم نے 18ویں ترمیم کی اور ڈیوالو کی پاورز ملک سے, فیڈرل سے ہم نے صوبوں کو, وہاں آج تک ہم لوگ صوبوں سے لوکل باڈیز کے تک ہم لوگ وہ پاورز ڈیوالو نہیں کر سکے. یہ حقیقت ہے, اور اس پہ سب جماعتوں کو چاہیے ہے, خاص کر کے پی ایم ایل این کو ڈیفینیٹلی اس پہ فوری کرنا پڑے گا اور عملاً کچھ کرنا پڑے گا. رامے صاحب, آئی ایم ایف کے پیکج میں 1 سال کی توسیع, قرض کی رقم بڑھنے کی توقع, بیل آؤٹ پیکج میں کسی قسم کی رکاوٹ کا خدشہ نہیں, یہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے. پھر اگلے بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف بھی بڑھ گیا, اور یہ ساری چیزیں کچھ اس سے امید بھی لوگوں کو ہم نے دینی ہے کہ حالات کچھ ایران کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں, پوری دنیا میں جا رہے ہیں, اور پھر $57 ملین ایک دن میں آ جانا باہر سے, کچھ چاجدی چیز بھی ہو رہی ہے نا. کافی ہو رہے ہیں, مگر تانوں پہلو میں ایک اور گل کراں گا جڑا جو ہم بات کر رہے تھے یہ بلدیاتی انتخابات کی. دیکھیں 18ویں ترمیم کے مطابق جو کہ فائنانشیل ہونی ڈیولوشن ٹو ڈسٹرکٹس ضلعوں کو ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جو لاسٹ ان کا تھا, اس والے میں نہیں, لاسٹ میں 30% بجٹ جو تھا پی ایس ڈی پی کا اس کو ایلوکیٹ کیا تھا ضلعوں کو کہ وہ خرچیں اپنے حساب سے. کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا, نہ پی ایم ایل این نے, نہ پیپلز پارٹی نے, نہ کسی کو بھی آپ لے لیں. یہ ایک بات یاد رکھیں, اگر یہ پولیٹیکل پارٹی 18ویں ترمیم چاہتی ہیں کنٹینیو کرے تو ان کو ڈسٹرکٹس کو پاور دینی پڑے گی, ادروائز یہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے اس کے اسپرٹ کے مطابق امپلیمنٹ ہی نہیں کر پا رہے. آپ اپنی نئی مہجت کھڑی کر رہے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن یا ڈیموکریسی کے حساب سے نہیں چل رہے. آپ کہتے ہیں اچھا میرے پاس صوبے میں اختیار ہے, سارا کچھ میں رکھوں گا اسٹیٹ سے لے کے. ایسے نہیں چلے گا. یہ بات میں ان کو بری لگے, یہ ہاشمی صاحب یہی بیسیکلی اگر کسی کو بری لگے تو لگے, یہ مگر حقیقت ہے. پھر 18ویں ترمیم رول بیک ہو جائے گی اگر یہ ضلعوں تک نہ گئے تو. اب آتے ہیں لیول تک نہ گئے. ہاں جی, اب آ جائیں ذرا دوسری بات آئی ایم ایف پہ. دیکھیں آئی ایم ایف سے ایک ساتھ جو ابھی ایپیسوڈ چلا ہے, یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں, خوش قسمتی کی بات نہیں ہے. ہماری بدقسمتی ہم اس نہج پر آ گئے ہیں کہ $1 بلین لینے کے لیے ہمیں
IMF کی تمام شکایت ماننی پڑ رہی ہیں مگر اس وقت یہ ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ IMF کا معاہدہ ہو. اگر نہیں ہوگا تو ہم جس سسٹم میں یا سود بیس انٹرسٹ بیس سود سسٹم ہے ہم سروائیو نہیں کریں گے اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے, سود لیتے ہیں دیتے ہیں اور ہماری کوئی نا یعنی کہ اس کی سزا ہی مل رہی ہے ہمیں. ہم جتنے مرضی دوڑ لیں ہماری ہے نا اس میں شفا نہیں ہے, کیونکہ جب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر لیا باقی آپ جتنی مرضی تعویلیں دیتے رہیں. باقی آتے ہیں کہ چائنا سے پیسے ملے 2.3 بلین, وہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ چلو کچھ ہمارا فارن ریزرو ہوا. مگر جو فنڈامنٹل چیز اگر یہ گورنمنٹ سنسیئر ہے یا پوری کوئی بھی گورنمنٹ سنسیئر ہو پاکستان سے, وہ یہ دیکھے کہ جو الیٹ کلاس کو مراعات اور ایگزمپشنز ہیں اس کو ایلیمینیٹ کریں. دیکھیں پچھلے سال ہمارا بجٹ کتنا ٹیکس ریونیو تھا 6 ٹریلین کا, اس سال IMF کہہ رہی ہے یہ 7.4 کریں. ہم نے پچھلے سال 1.7 ٹریلین روپیز کی ہم نے ایگزمپشنز دی ہیں لیڈ کلاس کو, سبسڈی مراد اس کے علاوہ ہے. ہمیں یہ بتائیں اگر وہ شامل کر لیں, ہم تو آلریڈی IMF کے یعنی کہ ٹارگٹ سے آگے بیٹھے ہیں. پھر آپ دوسری چلاکی دیکھیں 1200 بلین یعنی کہ 1.2 ٹریلین یہ رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیتے ہیں ہماری ایلیٹ. اصل میں وہ کاروباری ٹرانزیکشن ہوتی ہے موسٹلی اس میں سے, اس کو ٹیکس سے بچانے کے لیے اس کو تحفوں میں دے دیتی ہے. اب اس گورنمنٹ ایک اچھی بات کی ہے, یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کی ریلیشن شپ کو چینج کیا جائے کہ کس لیول تک آپ اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی تک تحفہ دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. اور یہ چیز چوتھی چیز سر, آپ نے اپنی پروڈکشن بیس بڑھانی ہے جس میں اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کو آپ نے پرائم پہ رکھنا ہے اور سی پیک کے تھرو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, کیونکہ چائنا سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کی کیا اہمیت ہے, ان کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. کام ہو رہا ہے, پرائم منسٹر ونس اگین وہ جا رہے ہیں گوادر بھی اور دیگر چیزوں پہ بھی اس پہ ہو رہا ہے. اللہ کرے یہ ہو جائے, یہ رکتا نہ اور وقفہ نہ آتا. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کتنا زیادہ ضروری ہے معیشت, اور ڈیفینیٹلی اس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. رامے صاحب نے بہت اچھی باتیں بھی کہی ہیں. کب تک ہم اس سڑک پہ چڑھ جائیں گے جو ہماری معاشی ترقی کی سڑک ہوگی اور ہم کسی کی طرف دیکھیں گے نہیں بلکہ ماضی کی طرح ہم دوسروں کو قرض دیتے رہے ہیں اور فراخ دلانہ طور پہ دیتے رہے ہیں؟ جی ہماری دعا یہی ہوگی اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے فارن منسٹر, ینگ فارن منسٹر, جس طرح سے وہ ہر ملک میں جا کے جو پاکستان کو آئسولیٹ کیا گیا تھا, جو پاکستان کے دوست ممالک تھے ان کو ناراض کیا گیا تھا, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ ناراض کر کے آتے تھے اور پیچھے سے پھر جو لوگ جاتے تھے ان ملکوں کو منانے کے لیے کہ بھئی غلطی ہو گئی ہم سے. تو یہ چیزیں آئسولیشن میں لے کے گئی تھی پاکستان کو, اور پاکستان کا جو ایک ٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے ینگ فارن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس رول کو بہت اچھی طرح سے پلے کیا ہے, اور ہر جگہ پہ جا کے جس طرح سے پاکستان کی لابنگ کی ہے یا جس طرح سے پازیٹیو امیج پاکستان کا کریٹ کیا ہے, میرے خیال میں پاکستان کی طرف اب وہ ممالک بھی قدم بڑھائیں گے جو کبھی پاکستان کے طرف سوچتے بھی نہیں تھے, اور ہمارے جو دوست ممالک ہم سے ناراض ہو گئے تھے وہ بھی انویسٹمنٹ کا سوچیں گے. اور ہماری اتنی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ہمیں اپنے دوستوں کو ایک ساتھ لانا چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں خود اپنے آپ کو اتنا اسٹرینتھن کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم خود اپنے اداروں کو پیروں پہ کھڑا کر سکیں اور اپنی جو ہے ریونیو وہ جنریٹ کر سکیں. اور یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب ہم لوگ ایک قوم ہو کے پاکستانی ہو کے سوچیں گے, کیونکہ جب تک پاکستان ہے ہم لوگ ہیں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ انتشار پیدا کرنے کے لیے پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے کے لیے بلکہ 3 ٹکڑے کرنے کے لیے آگے آ رہے تھے, لیکن جب پیٹف والا معاملہ ہوا تو سب اپنے بلوں سے باہر آ گئے کریڈٹ لینے کے لیے. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں, پاکستان میں حکومت آنی جانی چیز ہے, لیکن جو پاکستان کے ادارے ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, جب تک وہ مستحکم ہیں پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو ہمیں اپنے اداروں کو مستحکم کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو ایک کرنا ہے تاکہ ہم ایک قوم ہو کے ہم آگے بڑھ سکیں. صحیح. ریحان ہاشمی صاحب, بلدیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ پھر میں وہی بات کروں گا معیشت کی کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے گا. ابھی جس طرح رامے صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر
کوئی مساوی معاملات نہیں، پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حوالہ دیا. یہ کب ہم نکلیں گے؟ ہمارے بچے بھی نکل پائیں گے یا بس اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں، ماڈرن اکانومسٹ کہتے ہیں کہ رچ اینڈ پور گیپ جہاں جہاں بڑھتا ہے وہاں پر کمیونٹیز ڈپرائیوڈ ہوتی ہیں اور وہاں پر استحصال زوروں پر شروع ہو جاتا ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں. میں اس سے 100% متفق ہوں کہ جب کہ یہ کہا جا چکا ہے من حیث المسلمان، ہمیں ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ سودی نظام اللہ رب العزت سے جنگ ہے، تو یہ جنگ پے در پے کر رہے ہیں. بینکنگ نظام ہو ہمارا یا قرضے لینے کا معاملہ ہو، تو ہم تو جس عذاب کو سہ رہے ہیں شاید ہمارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. نیشن اسٹیٹ سسٹم جو موجودہ طرز حکمرانی ہے یا طریقہ کار ہے یا تہذیبوں کا آغاز جب سے ہوا، ملکوں کے اور ریاستوں کے مابین تعلقات کا جو ڈپینڈنسی ہوتی تھی وہ تجارت ہوتی تھی، معیشت ہی ہوتی تھی. یہاں پر کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا. بین الاقوامی تعلقات میں دوست دشمن کے بجائے فائدے اور نقصان کی بات ہوتی ہے. آپ اپنی ریاست میں بسنے والے، اس جغرافیائی حدود میں رہنے والے لوگوں کی بقا، ان کی سلامتی، ان کے استحکام اور معاشی استحکام کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. چائنا کی اگر سی پیک کی بات کریں، ہمارے لیے بلیسنگ ہو سکتا ہے. یہ اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، روٹ ہے پورا، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنا اور اس سے گین کرنا اکنامک بینیفٹ، وہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اچھا، میں سسٹینیبلٹی کی بات کر رہا تھا، اکنامک پالیسیز کی، اور یہ آپ یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ سوال کر سکتا ہے، فلور آف دی ہاؤس ہم نے کیا ہے کہ کوئی ایک ایسی پالیسی بتائیں. مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں ڈیلیشن پروگرام آٹو موبائل کے اوپر شروع ہوا تھا. ذرا آپ اور امپورٹ ڈیٹا ذرا اینالائز کریں. سب سے زیادہ پیٹرولیم پروڈکٹ، کمیونیکیشن پروڈکٹس، اور اس کے بعد آٹو موبائل کی امپورٹ، کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اسی صورت میں ہوتا ہے، امبیلنس اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کی امپورٹ زیادہ ہوتی ہے. ہم آٹو موبائل انڈسٹری کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ ایک بڑا ہی ایگریسو قسم کی پالیسیز کو پرسو کرنا شروع کیا تھا. ڈیلیشن پروگرام شروع ہوا تھا. کاش کہ ہمارا 50% آٹو موبائل لوکلائز ہو جاتا، یا ہماری ایس ایم ایز جو ہے وہ اس کو فروغ دیا جا رہا ہوتا. مختلف جگہوں پر مختلف ممالک جو کہ ہمارے ہی دور میں آزاد ہوئے، جن کو 70-75 سال ہی ہوئے ہوں گے، اگر ہم اینالائز کرنا چاہیں ان کو اینالائز کر سکتے ہیں. ایک اور چیز ہم نے گوش گزار کی کہ بہت سارے پی ایچ ڈی پروگرام بھیج رہی ہوتی ہے پاکستانی حکومت، لیکن کیا ان کو ٹاسکنگ دی جا رہی ہے؟ آپ کے پاس اکیڈمک سرکل کے بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مربوط پالیسیز مرتب کر کے دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں کہ اس پہ نہ تو ان سے لیا جاتا ہے فیڈ بیک، نہ ان کے فیڈ بیک اگر کہیں لے بھی لیا گیا تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن تو دور کی بات، اس کے اوپر مباحثہ بھی نہیں ہوتا. اور ابھی خاص طور پہ اکنامک کرائسس جو ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلی حکومت کا بھی کی مجبوری تھی کہ ان کو لینا تھا، وہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا کوئی. اور ابھی بھی کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ اکانومی کے اندر ڈالر جو ہے نا بھرنا شروع کریں کسی طریقے سے، اور ریاست کو کسی طریقے سے چلنے پر آمادہ کریں، اس کو چلائیں، نظام حکومت کو کسی طریقے سے. لیکن لانگ ٹرم پالیسیز کی بات ہے. ڈاکٹر محبوب نے 5 سالہ 10 سالہ پروگرام دیا، ساؤتھ کوریا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم نے ڈاکٹر محبوب کیا اور جیسے بہت سارے جو ہمارے لیے اصلاحی پہلو مرتب کر سکتے تھے ان کو ہم نے مطلب درخو اتنا سمجھا. یہ پالیسیز کی بات ہے. چاہے آپ انرجی نہیں، اب آپ بھی ریان بھائی، اب آپ بھی حکومت میں ہیں، ڈیفینیٹلی آپ بھی حکومت میں ہیں. ایسی چیزیں میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسی چیزیں اسلام آباد لیول اور وفاقی لیول پہ آپ کے اراکین، آپ کی کابینہ میں اراکین موجود ہیں کابینہ کے اندر، تو ایسی باتیں اس پلیٹ فارم پہ بھی کی جائیں گی. میں چاہوں گا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ معاشی اشاریے ہمارے بلند ہو رہے ہیں، اور اس میں جس طرح میں نے پہلے بھی یہ بات کی، رامے صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ جس طرح $57 ملین ایک دن میں آ جانا پاکستان میں، اور پھر اس کے ساتھ چین، پھر ایران سے ہمارے معاہدے، IMF، یہ سب کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں کتنا عرصہ لگ جائے گا کہ ہم بھی کہیں گے کہ ہمارے گاؤں میں بجلی آئی ہے؟ کوئی ایسا اشتہار چلائیں گے؟
دیکھیں ابھی جو سب سے بڑا کرائسس جو اس گورنمنٹ نے فیس کیا یا ابھی کر بھی رہی ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے، ان کے شارٹیج آف ڈالرز کا ہے، اور جو آپ کے گرتے ہوئے ریزروز ہیں اور روپے کی گراوٹ کا تھا. تو میں سمجھتا ہوں وہ اب تقریباً حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، جیسے ہی یہ اب آئی ایم ایف کی بھی جو ڈیل ہے وہ کلوز ہو رہی ہے، اور پھر یہ جو چائنیز بینک کا 2.3 ارب ڈالر اس کا آ جانا، وہاں سے یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ریزروز میں کشن آ جائے گا. جو یہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ ڈالر شارٹ ہو رہے ہیں اور شاید پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا کی طرف جا رہا ہے، تو وہ خدشات ختم ہو جائیں گے. یہ جو اسپیکولیٹو ایلیمنٹ ہے روپے کی قدر گرانے میں، وہ ریورسل کی طرف جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہوگا. اور آنے والے چند ہفتوں کے اندر جیسے ہی آپ ریزروز، کیونکہ جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آ جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہم 8-9 ارب ڈالر اور جو ہیں وہ بلڈ اپ اپنے وہ ان کو لانے میں، پاکستان میں یا ریزروز کے اندر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ہماری وہاں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی. دیکھیں دوسرا چیلنج جو ہے وہ حکومت کو انفلیشن کا ہے، اور اس کا زیادہ اثر، کیونکہ آپ ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے تو کموڈیٹیز آپ زیادہ تر امپورٹ کرتے ہیں، تو دنیا میں ایک کموڈیٹیز کا سپر سائیکل چل رہا ہے جس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ کروڈ آئل بھی امپورٹ کرتے ہیں، آج آپ آٹا بھی کر رہے ہیں، آپ چینی بھی شاید آپ کو کرنی پڑے، اسی طرح جو خوردنی تیل ہے، جو کوکنگ آئل ہے، وہ بھی اس کے بھی انگریڈینٹس آپ امپورٹ کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ بے تحاشا چیزیں. تو وہ دنیا کے اندر ایک جو پرائس کا امپیکٹ ہے وہ آ رہا ہے، لیکن وہ بھی 2 کوارٹرز کے بعد ہم سمجھتے ہیں، یا جو دنیا کے اندر جو فور کاسٹنگ ہو رہی ہے وہاں بھی ایز ڈاؤن ہوگا. تو اس کا بہتر امپیکٹ جو ہے 5-6 ماہ بعد یا 7 ماہ بعد ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ضرور آئے گا. جہاں ہماری حکومت کی پرفارمنس ہے تو ادھر ہم لوگ یہ روپے کی گراوٹ کو روکنا، اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا. دوسرا جو گورننس ایشوز آ جاتے ہیں، جہاں اب اگلی ہماری فصلیں ہیں ان کی آؤٹ پٹس جو ہیں، اور پھر آپ کی سپلائی ڈیمانڈ جو کنک کی ہوگی یا اور جو اشیاء ضرورت ہے، وہاں پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں کوشش کریں گی کہ اپنا گورننس کے ذریعے جو ہے مہنگائی کا جہاں ہورڈنگ ہے ادھر کنٹرول کر سکیں. تو یہ ضرور یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن جو بہتری ہے، میں سمجھتا ہوں معیشت جو ہے وہ دوبارہ پٹری پہ آ گئی ہے، اور جب یہ ڈالرز آ جائیں گے تو تب چڑھ جائے گی. جو خطرہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن مہنگائی کا جن وہاں موجود ہے. اس کے لیے جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں جو ہم نے اس بجٹ کے اندر دی ہیں، اس سے ہم کوشش کریں گے کہ جو متاثر ترین طبقہ ہے اس کو ریلیف دی جائے. اور دوسرا میں رانا صاحب سے ایگری کروں گا کہ ہمیں کریکشن کرنی ہے سبسڈیز میں، کہ جہاں اور کی بھی گئی ہیں، جس طرح ابھی پاورٹی ٹیکس لگایا گیا ہے 422 ارب سے جو ٹارگٹ کو بڑھایا گیا ہے، اس کا بڑا حجم جو ہے وہ اٹ از ٹورڈز the upper class، یا جو لوگ صاحب حیثیت ہیں یا جو کاروبار جو پروفٹ میکنگ میں ہے، انہی کی طرف جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے. تو مشکل وقت ہے دنیا میں، مشکل وقت ہے پاکستان میں زیادہ ہے تھوڑا سا، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ڈالرز کی شارٹیج رہتی ہے. کوشش ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی کنٹرول کریں، فسکل ڈیفیسٹ کو بھی کنٹرول کریں. مشکل سال ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں اچھی مینجمنٹ گورننس کے ساتھ ہم مل کے اس ملک کو بہتری کی طرف ضرور لے کے جائیں. رامد صاحب، افسوسناک بات اور خبر، زلزلہ افغانستان میں آیا، 1000 کے قریب لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن افغانستان سے ریلیٹ کروں گا، آج میں چاہتا ہوں آپ بھی آل راؤنڈر میں ہیں، مجھے پتہ ہے، تو اس پہ بات ہو. یہ جو کل عدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات، اس پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتا کہ معاملہ بہتر ہی رہے، لیکن اس پہ یہ ہے کہ آخر کسی نہ کسی بندے نے تو بات کرنی ہے نا، کہ بھئی مسئلہ کہیں سے حل کیا جائے، اور تاکہ ایشوز، کیونکہ یہ ہمارے اگر سرحدی معاملات پہ ہمیں یہی خدشہ اور ڈر رہے کہ یار ادھر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آ کے ہمارے جوانوں سمیت، ہمارے لوگوں سمیت کسی کو بھی خطرہ موجود ہے، تو یہ کتنا اہم ہے خطے کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے. میں نا اس بات کریں میں دوسری 1-2 بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات دیکھیں، آپ اس سے اتنا اہم ہے کہ یو ایس اے پوری نیٹو فورس کے ساتھ وہ بیٹھا رہا 20 سال افغانستان میں، آخر پہ بات چیت سے نکلا. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، ہمارے ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہیں. وہ اگر دیکھیں اس کنسورشیم کو، اس کے کیا ریسورسز نہیں تھے، دنیاوی ریسورسز کی بات کرتے ہیں، تو بہترین حل جو ہے کہ آپ نیگوشیشن کر کے ہی نکال سکتے ہیں. اور اس کو
परमानेंट हल निकालने की तरफ जाना चाहिए या उनको। फिर देखें ना, अब फंडामेंटल फ्ला कहाँ आता है? आपने जो जिसको हम कहते हैं ना मदरसे कहते हैं, इनकी इंक्लूजन नहीं की कभी अपनी सोसाइटी में। आप क्या करते हैं मदरसों को? कभी कोई स्किल सेंटर खोला मदरसों में? किसी गवर्नमेंट ने स्किल सेंटर खोला? उनको आप सिर्फ जहाँ तो मांगना सिखाते हैं, भीख मांगना सिखाते हैं, या फिर उसको कानों में बांध देते हैं बस उड़ जाओ। ये भी स्टेट का कसूर है जो उसको आप इंक्लूजन की तरफ लेके ही नहीं जा रहे। उनके लिए बेसिक है स्किल्स। आपको पता है कि यानी कि 4 to 5 मिलियन जो कि मिलियन बच्चा है वो मदरसों में है। हुकूमत तो कहती है 3.5 मिलियन से ज़्यादा है जो अनरजिस्टर्ड मदरसों में। सही। आपने उनका क्या करना है? आपने कोई 50 लाख फ़कीर पैदा करने हैं? वो तो कुछ भी करेंगे। नहीं, लेकिन इसके उन्हें अब कंप्यूटर की तरफ भी लाया जा रहा है, उसमें बहुत सारे बकाया स्किल डेवलपमेंट। देखें ना, अब हर इलाके की एक इंडस्ट्री है, उस इलाके के हिसाब से जो उसमें है मदरसे उनमें वो हुनर सिखाया जाए, हुनर सिखाया जाए। ठीक है, ठीक है, फिर ये होना चाहिए। जो चीजें हो रही हैं वो भी, और जो नहीं हो रही वो होनी चाहिए। हो नहीं, आपको पता नहीं कौन कह रहा है कि हो रही है? मैंने कभी नहीं देखी ये कि मदरसों में ऐसे स्किल सेंटर बने हुए हो। चंद मदरसे हैं जो अपने ओन पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसको देखो, सोशल डेवलपमेंट का बजट लिया था हमने चाइना से मोर देन 1 बिलियन, उसमें कितना हमने स्किल सेंटर पे बनाया इनमें। एक चीज, ये दूसरी चीज वजारत मजहबी उमूर वालों से पूछती है। एक चीज, दूसरी चीज सर, मुझे कराची के लिए हालात और मुश्किल होते नजर आ रहे हैं। क्यों? कराची नहीं, मैं दूसरी तरफ नहीं कह रहा, मैं समझ रहा हूं, मैं इकोनॉमिक की तरफ बात कर रहा हूं। किसी भी लेवल पे जब बुरे हैं तो वो अल्लाह ना करे। क्योंकि पहले जो कराची मेन इनकम सोर्स था वो सर्विस सेक्टर से था, क्योंकि पाकिस्तान की सारी ट्रेड उसके थ्रू होती थी। अब ग्वादर बना है, जहाँ एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगी तो इधर डाइवर्ट होगी। उनके जो क्लेम करते हैं ना हमारा बहुत ज़रा ऐसा है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन बेस है वो तो उनकी इनकम रहेगी, मगर जो कि अभी सर्विस बेस थी उसमें बड़ा हिस्सा निकल जाएगा। अभी भी इस पे जो प्लानिंग करनी होगी इनको, अदरवाइज बाद में ये ना शोर मचेगी ना, ये पता नहीं क्या हो गया। बल्कि मेरा ख्याल है मैं सबकी इजाज़त से पहले रेहान साहब की तरफ ही चला जाता हूँ इसी सवाल का जवाब कि रेहान भाई, टेक्निकली बात अगर रामे साहब कर रहे हैं कि कराची से जब गवादर भी उसके रास्ते भी खुलेंगे तो फिर बाद में नहीं आपने कहना देखे जी फिर ज्यादती होगी हमसे, जो रामे साहब कहना चाह रहे हैं। देखें, मुल्क हमारा है, पाकिस्तान के किसी भी खित्ते की इकॉनमी प्रॉस्परस हो तो वो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार होगी। लेकिन यहाँ पर हम बात ये नहीं कर रहे, एक्सपेंशन तो होती है इकॉनमी की भी, शहर भी बनते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इन्हांस होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर सेक्टर्स जो है डेवलप होते हैं। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि कराची एज इकोनॉमी का हब होने के नाते जो बेसिक नेसेसिटी से डिप्राइव हुआ है उसका मामला है। पाकिस्तान जो है बेसिकली एग्रेरियन सोसाइटी है, इकॉनमी हमारी बेस करती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर बुनियादी तौर पर, लेकिन वैल्यू एडिशन हम नहीं कर पा रहे। अब वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी? यहाँ पर तो ज़्यादातर पोर्ट की वजह से या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट की वजह से या सर्विस सेक्टर की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो बैक इनपुट होना चाहिए, अभी बिल्कुल बात हो रही थी 18वीं तरमीम के हवाले से, एमक्यूएम का बड़ा इनपुट रहा और उसकी रूह के मुताबिक 18वीं तरमीम नहीं थी, वो डिसेंट्रलाइजेशन था। डिसेंट्रलाइज वो सेंट्रलाइज हो गया सूबों की हद तक, सूबों ने फर्दर उसको डिसेंट्रलाइज करना था, नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। कराची नहीं, पाकिस्तान के तमाम शहरों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए उनकी आबादी के तनासब से, और वो शहर जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी आबादी बढ़ रही है, तो उनको यकीनी तौर पर एक एडिशनल पैकेज के तौर पर करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। अब जहाँ तक अमन व अमान के हवाले से बात है, अभी बात हो रही थी, देखें ख़ास तौर पर एमक्यूएम ने और बिलखसूस पॉलिटिकल पार्टी, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अफवाज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सिविलियंस ने 70,000 के लगभग लोग शहीद हो गए। एक ऐसा आइडिया, फिनोमेना कि जिसके ऊपर हम तमाम मुसलमान की हैसियत से यकीन रखते हैं, इस्लाम दारुस्सलाम है, दारुल हर्ब नहीं है। और पूरी दुनिया में अक़वाम आलम को एक ऐसी तशख़्ख़ुस जो है मजरू कर दिखाई गई, तो और APS का साने आपके सामने है। मैं ये बताता चलूँ कि नेशनल एक्शन प्लान बना जब, तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर रिहैबिलिटेशन के मामलात हैं, और मदारिस पाकिस्तान के नज़रियाती असास की हिफाजत करने वाले इदारे हैं बुनियादी तौर पर, इनको भी वही हकूक़ मिलने चाहिए बशर्ते कि इनको काउंट कर लिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान में वाज़ेह तौर पर यह मौजूद था, और उसमें बेशुमार चीज़ें इस तरह की शिक़ें मौजूद हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको उनकी तादाद को पता होना चाहिए, उनका निसाब के हवाले से होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली
شاید نہیں ہوا اس طرح چیزیں جس طرح ہونی چاہیے تھی، جس طرح نیشنل پلان بنایا گیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک میں امن و امان قائم ہو، اور ایک ایسا جو طبقہ جو کہ بنیادی طور پر جس کو کوئی مس یوز کر سکتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر پاکستان کی جغرافیائی نظریاتی جو سرحدوں کی حفاظت کرنے پہ معمور تھا. اور یہ بلیسنگ ہے میرا خیال ہے کہ مدارس ہمارے ملک میں قائم ہیں اور یہاں سے فارغ التحصیل طلبہ جو ہے بے شمار کام کر رہے ہوتے ہیں، دینی حوالے سے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً دین کی خدمت تو کرنی بھی چاہیے ریحان صاحب، لیکن مجھے یہ بتائیے گا ایک آخری چیز، ایک آخری چیز یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ کا پیپلز پارٹی سے معاہدہ بھی ترامیم کی ضرورت ہے. جی، یہ پیپلز پارٹی سے معاہدہ بھی ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ معاہدے کی پاسداریاں آپ دونوں کی طرف سے ہوں گی اور میئر بھی جو ہے اس کو بھی کوئی اختیارات مزید مل جائیں گے؟ دیکھیں، میرا پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بڑا شدید قسم کا میری ریزرویشنز رہی ہیں. حالانکہ زرداری صاحب نے اس بات کو ایشور کیا ہے، بلاول بھٹو صاحب نے ایشور کیا ہے، ناصر صاحب بھی اس میں اپنا انپٹ دیتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کا ایکشن آپ کے نیت کو واضح کرتا ہے. کیا مذائقہ ہے کہ آپ آرٹیکل 140A کا اطلاق کر دیں؟ کیا مذائقہ ہے کہ 2013 میں ہم نے پٹیشن دائر کی، پھر 2017 میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی، اور اس کے نتیجے میں جو ڈیسیجن آیا کہ آرٹیکل 140A کا اطلاق ہو اور لوکل باڈیز کے اختیارات ملنے چاہیے. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا شہر ہے جس میں کچرا اٹھانے کا اختیار وہاں کے میئر کو نہ ہو؟ کون سا ایسا شہر ہے کہ جس میں سیوریج کا نظام ہو، برساتی نالوں کا نظام ہو یا پانی کی ترسیل کا نظام ہو، وہاں کے میئر کے پاس نہ ہو؟ تو پھر میئر کے پاس کیا ہے؟ صرف قبرستان کی جگہ ایلوکیٹ کرنے کی ہے یا قبرستان کو مینیج کرنے کا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے. بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا دیگر اس طرح کے منسلک جو ادارے ہیں، یہ میئر کے اختیار میں ہونے چاہیے، بدقسمتی سے نہیں ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں ہمارے، ان کو چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے آرٹیکل 140A کی پاسداری کریں اور سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن لیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی کریں. حالانکہ وعدہ کیا ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کراچی جو کہ اکنامک ہب ہے، جہاں پر تمام اقوام کے، تمام لسان کے، تمام سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ بستے ہیں، اس میں رہنے والے لوگوں کی بہی خواہی کے لیے پیپلز پارٹی بھی ڈیسیجن لے گی. اور لوکل گورنمنٹ کا جو قانون ہے، جو چلے پوچھ لیتے ہیں ریحان بھائی، پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ جس طرح ریحان ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاہدے بھی ہوتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ پورے کرتے معاہدے؟ ذرا یہ بتائیں نا. دیکھیں جواد صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہوئی ہے، اور جو بھی انہوں نے ایشوز وہاں پہ ریز کیے ہیں، میرے خیال میں ان کی ہر بات کو مانا گیا ہے. اور یہاں تک آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے شورٹی دی گئی ہے کہ آپ میرے ساتھ جو بھی بات ہوگی ڈائریکٹلی کریں گے، بیچ میں کوئی بھی کسی تیسرے بندے کو نہیں لائیں گے. تو دیٹ مینس کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو وہ سموتھلی چلے، اور ہم لوگ چاہے کراچی ہو یا حیدرآباد ہو یا پورا پاکستان ہو، ہم اس کو مل کے چلائیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ کوئی اور ڈفرینسز نہیں آنے چاہیے. اگر آپ کی ایک لیڈرشپ نے جب آپ کو شیورٹی دلوائی ہے، تو میرے خیال میں آپ کے وہاں پہ کوئی بھی ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے یا کوئی بھی اور بات نہیں ہونی چاہیے. اصل میں ان کے ذہن میں جو خدشہ ہے نا، وہ کہ قرآن حدیث نہیں ہوتے معاہدے، تو وہ شاید ڈرے ہوئے ہیں. میں رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ طالبان معاملات افغانستان میں، آخر میں یہی چاہوں گا کہ اس پہ بھی بات ہو. مذاکرات کس قدر ضروری ہیں، اس پہ ہم نے بات کی، لیکن خود اہل سیاست جب مذاکرات نہ کریں، ٹیبل پہ نہ آئیں، معاشرے کدھر جاتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے. مذاکرات کے بغیر تو سیاست ہو ہی نہیں سکتی اور حکومتیں بھی نہیں چل سکتی، اور اہل سیاست کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے. لیکن آپ کس تناسب میں مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان اور افغانستان کے آپس میں مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جب میں اور آپ ہی اگر مذاکرات پہ نہیں اتر رہے، آگے بلدیاتی الیکشن بھی ہیں، ضمنی الیکشن بھی ہیں، اور پی ٹی آئی اگر بات چیت نہیں کرے گی، تو یہ شدتیں تو ہم اپنے اندر سے نہیں پیدا کر رہے.
جی بالکل. دیکھیں میرا تو موقف اس پہ کلیئر ہے، اور میں تو پارٹیز کو بھی سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے کہ جہاں بلدیات کی بات آتی ہے تو مل کے بیٹھ کے بلدیاتی لا بننا چاہیے ہے، کیونکہ سب سٹیک ہولڈرز کا وہ ان کو انوالو کرنا چاہیے، ان کی انپٹ لینی چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں خاص طور پہ الیکشن لا یا سسٹم کیسا ہونا ہے، یہ اس کے اندر کنسنسس سب سے اہم ہے. جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی آج باہر بیٹھی ہے، یہی دیکھیں اس جو جماعت کی یہی کمزوری رہی پچھلے 4 سال میں کہ انہوں نے مشاورت نہیں کی، اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلے. انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کر رہے ہیں تو ہم ان کو جو ہے شامل گفتگو کریں. انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کو بولنے کا ٹائم دیں یا ان کو موقع دیں. وہاں لڑائی جھگڑے والا ماحول ہی رہا، اور اسی کو ہم کہتے تھے کہ یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے جس کی کوشش ہے کہ یہ اپوزیشن کو جو ہے وہ چپ کرا دے. آج ہماری یہ اپروچ نہیں ہے. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ آئیں اسمبلیوں میں بیٹھیں. صحیح. پنجاب اسمبلی میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً وہیں انہیں اسی طرح بیٹھنا آ کے چاہیے اس ملک و قوم کے لیے. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا بھی، اور ریحان آپ کا بھی بہت مشکور و ممنون، اور ڈاکٹر شازیہ صاحب آپ کا بھی، اور رامے صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین، مذاکرات تو کرنے ہوں گے آپس میں بھی، لیکن ہم شدتیں اس قدر بڑھا دیتے ہیں اور اس قدر حدت پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر واپسی کا راستہ نہیں. لیکن یو ٹرن اگر کوئی بڑی چیز نہیں ہے تو میرا خیال ہے وہ لے لینا چاہیے خان صاحب کو ایک دفعہ پھر، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ان کا مطمع نظر یہ ملک ہے، اس کے عوام ہے، تو پھر انہیں پاکستان کی بہتری کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے، نہ کہ مہم چلانے کے لیے اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنی توانائیاں جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے، اور کے پی کے ان کے پاس ہے، جی بی ان کے پاس ہے، آزاد کشمیر ان کے پاس ہے، وہ ان کو مثالی بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خان صاحب سمیت، شہباز صاحب سمیت، زرداری صاحب سمیت، جتنی بھی قیادت ہے، مولانا سمیت، سب کو یہ ہمت دے کہ وہ اپنی اپنی کوشش کر سکے دیانت دارانہ، اور وہ جب کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ بھی اپنی برکت ضرور شامل حال کرے گا. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.